अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 34। ये कोई सुबह के 8 बजे का वक्त था। सड़कों पर मामूल के मुताबिक लोगों का आना जाना था। ज़ैनी अपने हाथ में मुख्तलिफ शॉपर्स पकड़े ग्रॉसरी स्टोर से बाहर निकल रही थी। कुर्ते जीन्स में मलबूस, कांधे पर पर्स के लॉन्ग स्ट्रैप लापरवाही से डाले, पाँव में वाइट जॉगर्स पहने, बालों का रफ सा जूड़ा बनाए जिसमें से उसकी घुंघरियाली बालों की लटें बाहर निकली हुई थीं। वो लापरवाह से हुलिये में थी। ज़ैनी की हाइट नॉर्मल थी। उसने कभी इस चीज़ से कम्प्लेक्स का शिकार होकर हील्स नहीं पहनी थी। देखने में दुबली पतली सी ज़ैनी सेकंड ईयर की स्टूडेंट ही मालूम होती थी। वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। उसने कभी मेकअप यूज़ नहीं किया था। वो अपनी ही धुन में रहने वाली लड़की थी। उसे किसी के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ज़ैनी हमेशा कुर्ते जीन्स में ही मलबूस नजर आती थी। ज़ैनी के दोनों हाथों में शॉपर्स थे। वो स्टोर से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी। आज उसकी 10 बजे हॉस्पिटल में ड्यूटी थी। सादिया ने उसे कल ग्रॉसरी के सामान की लिस्ट थमाई थी, तो ज़ैनी ने आज हॉस्पिटल जाने से पहले ये काम ख़त्म करने का सोचा। ज़ैनी ने अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर बैक सीट का दरवाज़ा खोलकर उसमें सारा सामान रखा और जैसे ही वो सीधी हुई, किसी ने झपटने वाले अंदाज से उसके पर्स को उसके कांधे से खींचा और सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। ज़ैनी के पर्स की स्ट्रैप पहले ही झुककर सामान रखने की वजह से उसके कंधे से बाजू पर सिरक गई थी, जिससे उस लड़के ने आसानी से एक झटके से उसकी बाजू से पर्स खींचा और सड़क की तरफ भागा। ज़ैनी को एक लम्हा लगा था संभलने में। गुस्से से उसकी पेशानी की रगें तन गई थीं। वो अपनी कार का दरवाज़ा एक झटके से बंद करती हुई इस लड़के के पीछे भागी थी। इर्द गिर्द से गुजरते लोगों ने हैरानी से ये मंजर देखा था। सुनो, रुक जाओ, मेरा पर्स वापस कर दो वरना बहुत मारूंगी, ज़ैनी ने अपनी पूरी रफ्तार से इसके पीछे भागते हुए चीख कर कहा, जबकि उसका बस नहीं चल रहा था कि उस लड़के की गर्दन इसके हाथ में आ जाए और वो उसे जान से मार दे। लड़के ने इसकी बात से एक नज़र मुड़कर इसे देखा और इसे पूरी रफ्तार से अपने पीछे आते देखकर सड़क की दूसरी तरफ निकल गया। ये कोई 15-16 साल का लंबा सा पतला दुबला सा लड़का था। इसके इस तरह करने से ज़ैनी के गुस्से में मजीद इजाफा हुआ था। वो इस वक्त किसी की भी परवाह किए बगैर इस लड़के को पकड़ना चाहती थी। इसके पर्स में काफ़ी ज़्यादा कैश था। इसके क्रेडिट कार्ड्स थे। इसने कल रात ही बैंक से पैसे निकलवाए थे। ज़ैनी ने इसके भागने की हिम्मत देखते हुए एक गली से शॉर्टकट लिया। वो लड़का सड़क पर भाग रहा था। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो ज़ैनी को अपने पीछे न आता देखकर वो एक पल के लिए हैरान हुआ था और रुककर पीछे मुड़कर दाएं बाएं देखने लगा। ज़ैनी ने सड़क के इस तरफ पहुंचने के लिए अंदरूनी गली से शॉर्टकट लिया था। ज़ैनी को अपने पीछे न भागता देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दर आई थी। वो अपनी दोनों टांगों पर हाथ रखकर झुकते हुए अपना सांस बहाल करने लगा। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उस लड़के को अपनी गर्दन पर किसी की सख्त गिरफ्त महसूस हुई। इसने गर्दन उठाकर देखा तो ज़ैनी इसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए इसकी गर्दन पर गिरफ्त सख्त किए इसे देख रही थी। ज़ैनी का सांस अच्छा खासा फूला हुआ था, मगर उसे परवाह नहीं थी। कहा था ना मैंने तुम्हें कि रुक जाओ। ज़ैनी ने उसकी गर्दन को मजीद दबोचते हुए उसे अपने सामने किया। ज़ैनी ने उसे संभलने का मौका दिए बगैर 3 मुक्के यकबा दीगरे इसके मुंह पर मारे, जिससे वह बुरी तरह करा कर रह गया। चेहरे पर पड़ने वाली शदीद ज़रब से उसके नाक और होंठ से खून रिसने लगा। उसने संभलते ही मज़ाहमत के तौर पर इसे पीछे को धक्का देना चाहा तो ज़ैनी ने इसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए एक झटके से इसकी कमर के साथ लगा दिया। वो इसके इस तरह हाथ मरोड़ने पर दर्द से कराकर रह गया था। खबरदार, अगर अब तुम हिले भी यहाँ से तो। क्या समझ रहे थे तुम मुझे? आम लड़की नहीं हूँ मैं। तुम्हारी इतनी जुर्रत भी कैसे हुई कि तुमने ज़ैनब इकबाल का पर्स छीनना चाहा? रुको, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। ज़ैनी ने अपनी बात कहने के दौरान इसके बाजू को बुरी तरह मरोड़ दिया, जिससे वो दर्द से दोहरा होकर रह गया। प्लीज़ बाजी माफ़ कर दे, मैं चोर नहीं हूँ, उस लड़के ने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा। इस लड़के के कपड़े काफ़ी बुसीदा थे, जो कि उसकी गुर्बत की दास्तान बयान कर रहे थे। अपना मुंह बंद रखो वरना बहुत मारूंगी। चोर नहीं हो तो इस तरह मेरा पर्स लेकर क्यों भागे थे? ज़ैनी ने इसकी बात से इसका हाथ छोड़कर इसे शर्ट के कॉलर से पकड़कर झाड़ते हुए गुस्से से पूछा। इर्द गिर्द लोगों का रश लगना शुरू हो गया था, जो कि बहुत दिलचस्पी से ये तमाशा देख रहे थे। मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था बाजी, बस इसीलिए माफ़ कर दे, आइंदा कभी नहीं करूँगा। वो रोते हुए अचानक ज़ैनी के पैरों में बैठा था और उसके पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। वो हुलिये से गरीब मालूम होता था। वो चोर नहीं था। उसने अपने हालात से तंग आकर पहली दफ़ा किसी का पर्स चोरी करना चाहा
تو وہ وہاں بھی پکڑا گیا۔ اب پولیس کا سن کر وہ ڈر گیا تھا، اس لیے اب اس نے زینی سے معافی مانگنی ضروری سمجھی۔ زینی نے اس کی بات سن کر سر جھٹکا تھا اور اس کے پیر پکڑنے سے 2 قدم دور ہوئی تھی اور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میڈم، یہ اپنا پرس لے لے، میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکالا، پلیز مجھے جانے دیں، معاف کر دیں، آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ وہ اتنے زیادہ لوگوں کے ارد گرد جمع ہونے اور زینی کے پولیس کی دھمکی دینے سے اچھا خاصا ڈر گیا تھا۔ اس نے اس کا پرس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ زینی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا پرس چھیننے والے انداز میں لیا۔ اف میرے خدا، تم یہاں بھی! حمزہ جو کہ امان کو اسکول چھوڑ کر گھر واپس جا رہا تھا، یہاں پر لوگوں کا رش دیکھ کر وہ اپنی گاڑی روک کر اس طرف آیا تھا۔ اسے لگا کہ شاید کسی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو، اس لیے جب وہ دیکھنے اس رش کی طرف آیا تو زینی کو یہاں دیکھ کر بے اختیار حمزہ حیران ہوا تھا۔ حمزہ کو اس لڑکے کو نیچے بیٹھا دیکھ کر، جس کے ناک اور ہونٹ سے خون نکل رہا تھا، معاملہ کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ زینی نے اس کے اچانک وہاں نمودار ہونے پر ناگواری سے اس طرف دیکھا تھا۔ سنو، تمہیں میں ہرگز نہیں چھوڑوں گی، ابھی پولیس کو بلاؤں گی یہاں اور تمہیں اندر کرواؤں گی۔ زینی نے اپنے رویے میں بغیر کوئی لچک پیدا کیے اسے غصے سے کہا اور اپنا پرس کھول کر موبائل نکالنے لگی۔ نہیں پلیز، ایک موقع دے دیں، اس لڑکے نے اسے موبائل اٹھاتے دیکھ کر جلدی سے روتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے ایک سرد نظر زینی پر ڈالی اور اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ نکلو یہاں سے، آئندہ کبھی نظر مت آنا، ورنہ میں خود تمہیں پولیس اسٹیشن چھوڑ کر آؤں گا۔ حمزہ نے اسے کالر سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں غیر محسوس طریقے سے 5000 کا ایک نوٹ تھماتے ہوئے اسے وارن کرنے والے انداز میں آنکھوں سے بھاگنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں حمزہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بغیر زینی کو دیکھے وہاں سے تیزی سے سڑک کے دوسری طرف بڑھا تھا۔ حمزہ کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے نامحسوس طریقے سے اس کی مدد کی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم نے اسے جانے کیسے دیا؟ میرا پرس چوری کیا تھا اس نے، زینی نے اسے جاتے دیکھ کر تنک کر حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے اس کی بات سے ایک افسوس بڑی نظر اس پر ڈالی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنی گاڑی کے پاس لے آیا، جو کہ کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ گاڑی کے پاس لا کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور زینب جو اس کی اس حرکت پر اس پر برسنے کے لیے تیار کھڑی تھی، اس کے بولنے سے پہلے ہی حمزہ نے اپنے دونوں ہاتھ کسی سے تنگ آنے والے انداز میں اس کے سامنے جوڑے تھے۔ یہ میرے جوڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، اسلام آباد کا کوئی نہ کوئی تو چھوڑ دو، یہاں پر تم نے لڑکوں کی دھلائی نہ کی ہو، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا، کوئی کرمنل ہوتا اور وہ بدلے میں تمہیں کبھی کوئی نقصان پہنچاتا، پھر؟ حمزہ نے جیسے اس کی اتنی بہادری سے تنگ آتے ہوئے کہا۔ جو بھی تھا اسے اس کی فکر تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ؟ جو مرضی ہو، اپنے کام سے کام رکھو تم، زینی نے اس کی بات پر چڑھتے ہوئے کہا۔ مسئلہ ہے مجھے، اس لیے تو سمجھا رہا ہوں کہ ہر ایک کے پیچھے مت بھاگا کرو زینی، آخر تم کب میچور ہونا ہے؟ حمزہ نے اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں امیچور ہوں؟ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم مردوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ ایک لڑکی تم لوگوں پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی جنگ خود لڑ رہی ہو۔ زینی نے اس کی بات کا منفی مطلب اخذ کرتے ہوئے کہا۔ سیریسلی زینی؟ حمزہ کو جیسے افسوس ہوا۔ ہاں سیریسلی، اب ہٹو پیچھے، مجھے گھر جانا ہے۔ زینی نے اسی کے انداز پر سپاٹ سے تاثرات چہرے پر لاتے ہوئے کہا اور اپنے سامنے کھڑے حمزہ کو دائیں طرف ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے راستہ دینے کو کہا، جو کہ کسی دیوار کی طرح اس کے راستے میں حائل تھا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، حمزہ نے اس کے چہرے پر واضح ناراضگی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، زینی سپاٹ چہرے سے کہتے ہوئے حمزہ کے سائڈ سے ہوتے ہوئے وہاں سے گزر کر آگے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حمزہ اس کی ضد کو وہاں کھڑا دیکھتا رہا۔ جب وہ سڑک پار کر کے روڈ کے دوسری جانب بڑھ گئی تب حمزہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ گردن میں اٹھتی ہلکی سی ٹھیس سے اس نے کروٹ بدلی تھی اور آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ جب اس نے اپنے پاس نوری کو کھڑے دیکھا، ذرا 2 منٹ تو حالی نظروں سے نوری کو دیکھتی رہی، یوں جیسے نیند میں ہو اور اس کی یہاں موجودگی کا مقصد جاننا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار واضح تھا۔ زارا باجی، آپ کو نیچے بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، میں کب سے آپ کو اٹھا رہی ہوں، لیکن آپ ہیں کہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہی، اور آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ اپنے کمرے میں کیوں نہیں سوئیں؟ نوری نے زارا کو خاموش نظروں سے خود کو تکتے پایا تو فوراً ہی ایک سانس میں بولنا شروع کیا۔ زارا اس کی بات سن کر اس کے پھر سے خود کو باجی کہہ کر مخاطب کرنے پر اپنا چہرے کا زاویہ بگاڑتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ نوری، یہاں سے چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں کچھ کہوں۔
زارا نے اپنے بال جو کہ ڈیلی سی پونی میں مقید تھے انہیں پونی سے آزاد کرتے ہوئے نوری کو دیکھے بغیر کہا۔ وہ اب مزید اس سے سر نہیں کھپانا چاہتی تھی کہ اس نے اس کے لاکھ بار منع کرنے کے باوجود بھی اسے باجی کیوں کہا۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نوری نے فکر مندی سے اس کے اسپاٹ سے جواب دینے پر اس کی طبیعت کا پوچھنا ضروری سمجھا۔ ہاں ٹھیک ہے میری طبیعت، جاؤ ناشتہ بناؤ میرے لیے، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ زارا نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا اور اپنا جوتا پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوری اس کی بات سے سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ زارا نے اے سی آف کیا اور کھڑکی کے پاس پڑے فوٹو فریم کی طرف بڑھی۔ زارا کو اچھے سے یاد تھا کل یہ پینٹنگ فریم اس کے صوفے کے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس نے سونے سے پہلے آخری دفعہ اسے صوفے کے پاس پڑا دیکھا تھا، لیکن اب اس کی یہاں موجودگی اور اس کا رخ جو کہ دوسری طرف تھا اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ زارا نے فریم کا رخ اپنی طرف کیا تو وہ خالی تھا۔ وہاں پر اس کی کل رات محنت سے بنائی گئی پینٹنگ موجود نہیں تھی۔ اس کی جگہ ایک ریڈ کلر کی چٹ چسپاں کی ہوئی تھی۔ اس چٹ پر نظر پڑتے ہی زارا نے گردن موڑ کر اپنے کمرے میں ہر جگہ دیکھا۔ دل میں فقط ایک لمحے کے لیے انجانے سے خوف نے سر اٹھایا تھا۔ کیا وہ پھر اس کے کمرے میں آیا تھا؟ زارا نے بے یقینی سے اس چٹ کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اس فریم سے علیحدہ کیا، جبکہ زارا کا چہرہ اچانک غصے کی حدت سے تمتما اٹھا تھا۔ معذرت کے ساتھ زارا صاحبہ، آپ کی پینٹنگ میرے پاس آپ کی امانت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اپنے خاص لمحوں کو کبھی بھی خود غرض لوگوں پر ضائع نہیں کیا کرتے۔ فرام یور SCL۔ اس تحریر کو پڑھ کر زارا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شخص اس کے سامنے آ جائے اور وہ اسے جان سے مار دے۔ کوئی ایسے کیسے کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت کر سکتا تھا؟ احساس بے بسی کے تحت اس کی آنکھ سے ایک بے آواز آنسو نکلا تھا۔ زارا وہاں سے پلٹنے لگی جب اس کی نظر کمرے کی بند کھڑکی پر پڑی۔ یہ تو رات کو کھلی ہوئی تھی، اس نے اسے بند نہیں کیا تھا، اور اے سی وہ بھی تو بند تھا۔ وہ تو تھکاوٹ کے زیر اثر جانے کب سو گئی تھی کہ اسے گرمی کا بھی احساس نہ ہوا۔ زارا نے رات کا منظر یاد کرتے ہوئے اپنے کمرے کی بند کھڑکی اور اے سی کی طرف دیکھا۔ اپنے چہرے پر بہتا بے آواز آنسو صاف کرتے ہوئے وہ نیچے لاؤنج کی طرف بڑھی تھی، جبکہ چہرہ شدت ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ زارا آ جاؤ، تمہارا ناشتہ ریڈی ہے۔ نورین بیگم نے ایک نظر اسے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر ڈائننگ ٹیبل پر اس کا ناشتہ لگواتے ہوئے کہا۔ دادی لاؤنج میں ہی صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے نیچے آتے ہی انہوں نے اس کی جلد بازی اور سرخ پڑے چہرے کو دیکھا۔ اس وقت گھر پر دادی اور نورین بیگم ہی تھیں۔ حیدر صاحب، ارسلان اور عادل صاحب آفس جا چکے تھے۔ ماہم رابعہ بیگم کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی۔ امی، میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ اے سی کس نے آن کیا تھا؟ زارا نے ان کے پاس آتے ہوئے اسپاٹ سے چہرے سے پوچھا۔ نورین بیگم نے اس کی بات سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی بھی نہیں گیا تھا تمہارے کمرے میں، اور یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی لال پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ نورین بیگم نے اسے جواب دیتے ہوئے باغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بھائی آئے تھے میرے کمرے میں۔ زارا نے ان کی بات اگنور کرتے ہوئے اپنی بات پوچھی، جبکہ اس وقت وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، تم تو اپنے کمرے میں ہی نہیں سوئی تھی۔ میں نے صبح نوری کو جب بھیجا تمہارے کمرے میں اٹھانے تو ہمیں تب پتہ چلا کہ تم دوسرے کمرے میں سو رہی ہو۔ ارسلان تو صبح کافی جلدی چلے گیا تھا۔ نورین بیگم نے اسے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ زارا نے ان کی بات سن کر بے بسی سے ان کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے زارا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس، دادی نے اس کے الجھے ہوئے لہجے کو دیکھتے ہوئے اسے پیار سے پوچھتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ کچھ نہیں ہوا دادی، ٹھیک ہوں میں، زارا نے بغیر دادی کو دیکھے ہی جواب دیا اور ایک نظر لاؤنج کے سرے پر گھر کے داخلی دروازے کو دیکھا جہاں سے مین گیٹ کے پاس بیٹھا گارڈ نظر آ رہا تھا۔ زارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس سے سوال کرے۔ وہ بے بسی سے اپنے آنسو ضبط کرتی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ زارا، اب کہاں جا رہی ہو؟ واپس آؤ نیچے اور ناشتہ کرو۔ نورین بیگم نے اسے واپس اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھا تو پیچھے سے آوازیں دیتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر زارا نہیں رکی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور کمرے میں جا کر دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ نورین بیگم تو اسے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر صبح صبح ایسا کیا ہو گیا ہے جس پر وہ اتنا غصہ کر رہی ہے۔ دیکھا اماں، آپ نے اپنی پوتی کو میری بات کا جواب تک دینا گوارا نہیں کیا۔ پھر میں کچھ کہتی ہوں تو آپ کہتی ہیں کہ میں بلا وجہ اسے ڈانٹتی ہوں۔ نورین بیگم نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے دادی سے کہا۔ کوئی بات نہیں بہو، اس کا دل نہیں کر رہا ہوگا ناشتہ کرنے کو، بعد میں کر لے گی، تم فکر مت کرو، دادی نے بظاہر پرسکون انداز میں کہا، جبکہ زارا کا پریشان سا چہرہ، اس کا الجھا ہوا لہجہ
انہیں سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ نورین بیگم دادی کی بات سن کر سر ہلاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ انہیں بھی زارا کا یہ رویہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ریسٹورنٹ میں اس وقت ہر ٹیبل سے مختلف آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ لوگ کھانے پینے میں باتیں کرنے میں مصروف تھے، ہر کوئی اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ ایسے میں ٹیبل نمبر 4 پر بیٹھے دو نفوس دم سادے معلوم ہوتے تھے، بالکل خاموش تھے۔ ارد گرد کی آوازیں دنیا سے بے خبر، وہ دونوں اپنی اپنی جگہ حیرانی میں گرے ہوئے تھے۔ کانوں میں مسلسل کچھ دیر پہلے دیکھی گئی ویڈیو میں زارا کے جملے گونج رہے تھے۔ ہادی نے اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے ہانیہ کو دیکھا، جو ابھی بھی خاموش نظروں سے موبائل کی بند سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے کل ہادی کو فون کیا تھا اور اسے حدید اور زارا کی صلح کروانے میں مدد مانگی تھی۔ اس کے لیے انہیں اصل وجہ کا پتہ ہونا ضروری تھا۔ ہادی نے اسے اس شاپنگ مال کا پتہ پوچھا تھا۔ ہادی نے 2nd فلور پر جا کر جہاں پر حدید اور زارا کی آخری بار بات ہوئی تھی اس جگہ کی CCTV فوٹیج نکلوائی تھی۔ اس نے وہاں پر موجود مینیجر کو یہ کہا تھا کہ اس دن دوپہر کے وقت اس کی ایک قیمتی چیز یہاں سے گزرتے ہوئے گر گئی تھی۔ وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا کچھ مہینوں کے لیے اور ابھی لوٹا ہے۔ اس کے لیے وہ چیز بہت ضروری ہے تاکہ فوٹیج کی مدد سے وہ دیکھ سکے کہ اس کی مطلوبہ چیز کسے ملی ہے اور پھر وہ اسے اس کا تقاضا کر سکے۔ 3 وقت اور تاریخ ہادی نے ہانیہ سے پوچھی تھی۔ مال میں کوریڈور کے ہر موڑ پر ہر فلور پر کیمرے لگے ہوئے تھے۔ ہادی جب مینیجر کے روم میں گیا تھا ویڈیو کے سلسلے میں بات کرنے، تو وہاں پہ اسے اپنا ایک جاننے والا مل گیا تھا جس نے اس کا یہ کام آسانی سے کر دیا تھا۔ وہ ویڈیو اسے آج ملی تھی اور اس ویڈیو کے مل جانے پر وہ وعدے کے عین مطابق ہانیہ کے سامنے اسے پلے کر رہا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے بے حد حیرانی سے زارا اور حدید کے درمیان ہوئی ایک بات جان چکے تھے۔ وہ دونوں زارا کا غصہ دیکھ کر بے حد بے یقین ہوئے تھے، اور سب سے زیادہ حیرانی انہیں جس بات پر تھی وہ یہ کہ حدید زارا کی اس قدر بدتمیزی کرنے پر خاموشی سے وہاں سے چلے گیا، جبکہ ویڈیو دیکھتے ہوئے ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ حدید اس کے رویے پر اسے ایک تھپڑ تو لگائے گا اور یہی بات ان دونوں کی لڑائی کا سبب رہی ہوگی، لیکن اس کے ضبط سے خاموشی سے واپس چلے جانے پر وہ دونوں بے حد حیران تھے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زارا حیدر حدید کو اس طرح ہرٹ کرے گی۔ ہادی نے زارا کے الفاظ ایک دفعہ پھر ذہن میں دہراتے ہوئے بے یقینی سے کہا، جبکہ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے تو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے حدید سے پہلی دفعہ اتنی بدتمیزی کی تھی، جبکہ اس کے بھائی کی تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ اور یہ تم نے اپنے بھائی کو دیکھا؟ 1 نمبر کا گرگٹ ہے۔ اس نے اس کی اتنی بدتمیزی کس طرح خاموشی سے برداشت کر لی، اور ہماری اتنی سی بات جو اس کے مزاج کے خلاف ہو اس پر چیزیں توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ہادی کو حدید پر غصہ آ رہا تھا، وہ ہمیشہ ہی توقع کے برعکس کام کیا کرتا تھا۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا زارا اپنے بھائی پر اتنا زیادہ غصہ کرے گی۔ آج تک کبھی کسی لڑکی نے بھائی سے ایسے بات نہیں کی، اور یہ تو پھر وہ لڑکی تھی جنہیں وہ اتنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ہانیہ نے کچھ افسردگی سے کہا۔ اسے حدید کا زارا کے نام لینے پر غصہ کرنا یاد آیا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس کا نام تک نہیں سننا چاہتا تھا۔ تم سب لڑکیوں کا ہمیشہ سے ہی دماغ خراب رہا ہے، کسی کا غصہ کسی پر نکالنا تو جیسے اپنا فرض سمجھتی ہو، ہادی نے ہانیہ کی بات سے تنک کر کہا۔ ویڈیو سے صاف ظاہر تھا کہ زارا نے احمد کا غصہ حدید پر نکالا ہے۔ ہانیہ نے اس کی بات سے ہلکی سی ہفکی سے اسے دیکھا تھا۔ ہادی بھائی اب کیا کریں گے؟ معاملہ تو بہت سیریس ہے۔ ہانیہ نے اپنے لہجے کو بدلتے ہوئے کچھ مایوسی سے ہادی کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا کرنا ہے؟ کیا مطلب؟ میرا دل تو کر رہا ہے تمہاری زارا آپی کو فیصلہ باد سے اٹھا کر لے آؤں اور گن پوائنٹ پر دونوں کا نکاح پڑوا دوں۔ ہادی نے ہانیہ کے سوال پر تپ کر کہا۔ ہادی بھائی میں سیریس ہوں، ہانیہ نے اس کی بات سے چھوٹا سا منہ بنا کر کہا۔ وہ واقعی رو دینے کو تھی۔ اس کی بات سن کر ہادی نے اپنا سر جھٹکا تھا، یوں جیسے خود کو کام ڈاؤن کر رہا ہو۔ زارا کل آئے گی؟ ہادی نے سنجیدگی سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر ہانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہادی کو سوچ کر آگے کی طرف ٹیبل پر ذرا جھک کر بیٹھا تھا۔ میری بات غور سے سنو، ہمارے پاس صرف یہی ایک چانس ہے ہر چیز صحیح کرنے کے لیے۔ ہادی نے ہانیہ کی طرف دیکھ کر سمجھانے والے انداز میں کہا، اور ہم یہ چانس ہرگز مس نہیں ہونے دیں گے۔ ہانیہ نے ایک عزم سے کہا۔ بس اب دونوں کا ڈرامہ ختم ہوا، ان کی آگے کی کہانی اب میں لکھوں گا۔ ہادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ایک پلان ہے میرے پاس جس سے ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر تم اس میں میرا ساتھ دو تو۔ ہادی نے ہلکی سی اپنی آبرو اچکا کر پوچھا۔ آپ بتائیے کیا پلان ہے ہادی بھائی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہانیہ نے اس کی بات سے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے متجسس سی ہو کر پوچھا۔
اوکے دھیان سے سنو۔ ہادی نے اس کی بات سنتے ہوئے اسے اپنا پلان بتایا اور اپنی بات پوری کرنے کے دوران ہادی کے تاثرات کچھ یوں تھے جیسے جناب کوئی ڈائریکٹر ہوں اور اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو کوئی فلمی سین سمجھا رہے ہوں۔ ہادی بھائی باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان سب سے زیادہ آپ بھی زیادہ سیریس ہو گئی تو، اور اس طرح تو وہ حدید بھائی سے بھی بدگمان ہو سکتی ہیں۔ ہانیہ کو اس کے پلان سے یہ سارے خدشے پیدا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے اس کی بات سن کر کچھ الجھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوتا، تاریخ گواہ ہے کہ کہانی میں جب جب ویلن آتا ہے ہیرو اور ہیروئن خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ بس تمہیں میں نے جیسے کہا ہے تم نے بالکل ویسے ہی کرنا ہے۔ ہادی نے ہانیہ کی بات سن کر لاپرواہی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اوکے ہادی بھائی، آئی ہوپ اب کوئی اور پرابلم نہ پیدا ہو اور ان دونوں کی صلح ہو جائے۔ ہانیہ نے پر امیدی سے کہا، ڈونٹ وری، ایسا ہی ہوگا، ہادی نے ریلیکس سے انداز میں کہا۔ اس بار ہادی بھی دل سے حدید کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ آج تک حدید ہی اس کا ہر مسئلہ حل کرتا آیا تھا، اب ہادی کی بھاری تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ دونوں بالکل بھی بات کرتے ہوئے نہیں لڑے تھے۔ وجہ حدید تھا، دونوں دل سے چاہتے تھے ان دونوں کو اکٹھا دیکھنا، ورنہ ان کی بھی آپس میں کبھی نہیں بنی تھی۔ ہادی بھائی مجھے گھر ڈراپ کر دیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہانیہ نے ایک نظر موبائل کی اسکرین پر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ گھر پر کسی کو بھی بتا کر نہیں آئی تھی۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو میں نے لنچ بھی نہیں کیا۔ خالی پیٹ مجھ سے گاڑی نہیں چلتی، میں لنچ کر لوں پھر چلیں گے۔ ہادی اس کی بات سنتے ہوئے صاف صاف انکار کرتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھا کر اپنے لیے لنچ کا آرڈر ڈیسائیڈ کرنے لگا۔ او مائی گاڈ ہادی بھائی، کتنے بھوکے ہیں آپ! مجھے لگا تھا کہ آپ کہیں گے کہ ہانیہ میں تمہیں لنچ کیے بغیر نہیں جانے دوں گا، لیکن یہاں تو آپ کو اپنی ہی بھوک کی پرواہ ہے۔ ہانیہ نے اس کی بات سن کر پہلے حیرانی کا اظہار کیا اور آخر پر ایک سرد نظر اس پر ڈالتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ لنچ تو اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ ہادی کا ارادہ اسے بھی اپنے ساتھ لنچ کروانے کا تھا، مگر وہ ہادی ہی کیا جو کوئی کام سیدھے طریقے سے کر لے۔ ہادی اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بھی ایک برگر کھا لینا، تم بھی کیا یاد کرو گی کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے، ہادی نے احسان کرنے والے انداز میں کہا، جس پر ہانیہ نے اپنی دونوں آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور پھر اس کی بات سن کر شان بے نیازی سے اپنا سر چٹکا تھا۔ ہادی نے کھانے کا آرڈر دیا اور اپنے کل کے پلان کے بارے میں مزید ہانیہ سے ڈسکس کرنے لگا۔ ان دونوں نے وہاں سے کھانا کھایا، جس کے بعد ہادی ہانیہ کو گھر چھوڑنے چلا گیا۔ اب یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا کہ ہادی کا پلان زارا اور حدید کو قریب لانے والا تھا یا ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور کر دے گا۔ اس بات کا انحصار وقت پر تھا کہ اس کا پلان کامیاب ہونا تھا یا فیل۔ سیکنڈ فلور پر پہنچ کر لفٹ کا دروازہ کھلا تو وہ شان بے نیازی سے لفٹ سے نکلا اور کوریڈور کی طرف بڑھا۔ وہ جیسے جیسے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، وہاں موجود کام کرتے ہوئے ورکرز اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے سلام کر رہے تھے۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو جیسے اس فضا میں گھل گئی تھی۔ ہر کوئی اپنی آنکھوں میں ستائش لیے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ نیو بلو 3 پیس سوٹ میں ملبوس حدید مصطفیٰ بے انتہا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ فارمل ڈریسنگ میں وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ ارد گرد لوگوں کی نظروں سے بے نیاز وہ اپنے ڈیڈ کے روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر کسی کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اسے دیکھتے ہوئے۔ وہاں موجود لوگ اس کی شخصیت کے اسیر تھے۔ حدید کو لوگوں کی اپنی اوپر جمی ستائشی نظروں کی عادت تھی۔ یہ سب اس کے لیے بہت عام سی بات تھی، کیونکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی روش میں چلتا ہوا مصطفیٰ صاحب کے روم کے باہر رکا اور ہلکا سا ڈور ناک کر کے دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک سے پھیلی ہنکی اور پرسکون ماحول نے حدید کا استقبال کیا۔ یہ اس کا آفس کا سب سے عالی شان کمرہ تھا، جو کہ مصطفیٰ صاحب کے رتبے اور ان کے ذوق کے مطابق تھا۔ حدید کو غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر مصطفیٰ صاحب مسکرائے تھے۔ مصطفیٰ صاحب اپنی چیئر پر بیٹھے مصروف سے انداز میں کام کر رہے تھے۔ اپنی شرٹ کی سلیوز کو کونیوں تک موڑے وہ مصروف سے انداز میں اپنے کام کی طرف متوجہ تھے۔ اشفاق صاحب ان کے پاس کھڑے کسی فائل کے بارے میں انہیں بتا رہے تھے۔ گڈ ایوننگ ڈیڈ، حدید نے مسکراتے ہوئے ان کے پاس آ کر ان کے سامنے کھلی ہوئی فائل کو بند کرتے ہوئے کہا۔ گڈ ایوننگ مائی سن، مصطفیٰ صاحب نے اس کے اس طرح فائل بند کرنے پر مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ ڈیڈ، آپ نے شاید موم کے ساتھ کہیں جانا تھا۔ آپ کی بیوی اتنا پیارا تیار ہو کر گھر پر آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور ایک آپ ہیں کہ فضول سے کام میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ حدید نے ان کے خوشگوار موڈ پر ہلکی سی آبرو اٹھا کر ان کی طرف دیکھ کر یاد دلانے والے انداز میں کہا۔ مصطفیٰ صاحب کو اس کی بات سن کر ایک منٹ میں یاد آیا تھا کہ انہوں نے آج آسیہ بیگم کے ساتھ
ان کی کسی دوست کی بیٹی کی شادی میں ان کے ساتھ جانا تھا۔ وہ صبح گھر سے آتے ہوئے وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ شام سے پہلے گھر واپس آ جائیں گے۔ او ہاں، یہ میں کیسے بھول گیا، بالکل بھی یاد نہیں رہا مجھے، مصطفیٰ صاحب نے ہلکا سا خود پر افسوس کرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ مان لیں کہ اب آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، حدید نے ان کی بات سے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے انہیں چرانے والے انداز میں کہا۔ مصطفیٰ صاحب کی عمر 45 سال تھی، وہ اپنی عمر سے بہت چھوٹے دکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہت مینٹین رکھا تھا، یہی وجہ تھی کہ حدید کے ڈیڈ کم اور اس کے بڑے بھائی زیادہ لگتے تھے۔ حدید ہو بہو مصطفیٰ صاحب کی کاپی تھا، وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ مصطفیٰ صاحب ایک شاندار پرسنالٹی کے مالک تھے۔ ان کی بات سن کر مصطفیٰ صاحب نے اس کی طرف دیکھا جو کہ اپنی بات کہہ کر ان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لیں اشفاق صاحب، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو انہیں اپنے ماں باپ بوڑھے لگنے لگ جاتے ہیں، مصطفیٰ صاحب نے اپنے پاس کھڑے اشفاق صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو کہ ان کے آفس کے مینیجر تھے اور مصطفیٰ صاحب کے ہمراز۔ اشفاق صاحب ان کی بات سے مبہم سا مسکرائے تھے۔ ڈیٹس ناٹ فیئر ڈیڈ، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، آپ مجھے ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں، حدید نے ان کے سیریس ہو جانے پر ہلکی سی ہبکی سے کہا۔ مصطفیٰ صاحب اس کے آئیڈیل تھے، وہ ان سے بے پناہ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بے انتہا عزت بھی کرتا تھا۔ اس کی بات اور انداز پر مصطفیٰ صاحب مسکرائے تھے۔ نہیں کرتا بھائی میں تمہیں بلیک میل، ویسے بھی بوڑھے ہو گئے میرے دشمن، الحمدللہ ہم تو آج بھی جوان ہیں اور تم جیسے نوجوانوں سے تو لاکھ درجے بہتر ہیں، مصطفیٰ صاحب نے اس کی بات کے جواب میں مغرورانہ انداز میں کہا۔ یہ ہوئی نا بات، حدید ان کے انداز پر دل سے مسکرایا تھا۔ وہ ابھی کچھ کہنے والا تھا جب اس کے موبائل پر آسیہ بیگم کی کال آنے لگی تو اس نے اپنے موبائل کی اسکرین مصطفیٰ صاحب کے سامنے کی، جس پر مصطفیٰ صاحب کو یاد آیا کہ وہ اپنا موبائل آج غلطی سے گھر ہی بھول آئے تھے۔ ڈیڈ آپ گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ موم کے غصے کا گراف بڑھے اور وہ آپ کو آپ ہی کے گھر میں داخل نہ ہونے دیں، حدید نے انہیں آگے کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کافی ہمدردانہ انداز میں مشورہ دیا، جس پر پاس کھڑے اشفاق صاحب خود کو ہنسنے سے روک نہ پائے تھے۔ تمہیں بڑی باتیں آ رہی ہیں حدید، خیر تو ہے، اور یہ جس لڑکی کی شادی میں جانا ہے نا، اس کی چھوٹی بہن سے تمہاری موم تمہاری منگنی کروانے کے چکر میں ہے، اور تمہاری موم اس بار پوری تیاری کر کے بیٹھی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے اس لڑکی کو آج ہی انگوٹھی پہنا کر واپس آئیں گی، پھر میرے پاس مت آنا، اس بار تو وہ تم سے بھی نہیں پوچھیں گی، مصطفیٰ صاحب نے اسے آسیہ بیگم کے ارادوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ حدید لاپرواہی سے چیئر پر بیٹھا ہاتھ میں ٹیبل پر پڑے پین کو گھما رہا تھا، یوں جیسے کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ اس کے انداز سے لاپرواہی واضح تھی، یوں جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ مصطفیٰ صاحب کے ساتھ ساتھ اس بار حیران ہونے کی باری اشفاق صاحب کی بھی تھی۔ شادی کی بات پر حدید کا یہ انداز دونوں کو ہی ہضم نہیں ہوا تھا۔ تو کیا میں تمہاری خاموشی کو ہاں سمجھوں؟ مصطفیٰ صاحب نے اپنی حیرانی کو چھپاتے ہوئے بظاہر پرسکون سے انداز میں پوچھا۔ حدید نے ان کی بات سے ان کی طرف یوں دیکھا تھا جیسے انہوں نے کوئی بہت مزاحیہ بات کی ہو۔ کم آن ڈیڈ، مشرقی لڑکی سمجھا ہوا ہے مجھے، جو میری خاموشی میں میری رضامندی چھپی ہوگی۔ حدید نے ایک نظر انہیں دیکھ کر انہی کی طرح پرسکون انداز میں جواب دیا۔ مصطفیٰ صاحب نے اس کی بات سن کر اپنے سر کو نفی میں جھٹکا تھا۔ انہیں آج تک اپنے لاڈلے بیٹے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ڈیڈ اب آپ نے گھر جانا ہے یا میں موم کو یہیں بلا لوں؟ حدید نے اپنے موبائل پر دوبارہ آسیہ بیگم کی کال آتی دیکھی تو مصطفیٰ صاحب کی طرف دیکھ کر اسپاٹ سے انداز میں پوچھا، 1 گھنٹے بعد بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے میری، اس لیے میں نہیں جا سکتا، کال اٹینڈ کرو اپنی موم کی، میں ایکسکیوز کر لیتا ہوں۔ مصطفیٰ صاحب نے اسے فون اٹھانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ میٹنگ کل ہونی تھی، لیکن لندن سے آئے ہوئے کلائنٹس کو آج کسی ایمرجنسی کی وجہ سے واپس جانا پڑ رہا تھا، اس لیے وہ ان سے آج ہی ملنا چاہتے تھے۔ ہرگز نہیں، آپ گھر جا رہے ہیں، میٹنگ میں اٹینڈ کر لوں گا، آپ بے فکر ہو کر جائیے، حدید نے اپنی چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن حدید، یہ بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، تمہیں مشکل ہوگی ہینڈل کرنے میں، مصطفیٰ صاحب نے اسے سمجھانا چاہا۔ کم آن ڈیڈ، میں مینج کر لوں گا، آپ کو مجھ پر ٹرسٹ نہیں ہے، حدید نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم پر تو مجھے خود سے بھی زیادہ ٹرسٹ ہے، اوکے بیسٹ آف لک مائی سن، مصطفیٰ صاحب نے اس کی بات کا فوراً جواب دیا۔ اپنی بات کہنے کے دوران ان کی آنکھوں میں اس کے لیے مان تھا۔ وہ اپنا پروجیکٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے اسے گڈ لک کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ویسے بھی حدید نے ان سے پہلے بھی 3 پروجیکٹس کافی کامیابی سے مکمل کیے تھے، اس لیے وہ اب بے فکری سے گھر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد حدید ان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا اور مصطفیٰ صاحب کے لیپ ٹاپ کا رخ
اپنی طرف کر کے پروجیکٹس کی ڈیٹیل دیکھنے لگا۔ وہ کبھی مصطفیٰ صاحب کی غیر موجودگی میں بھی ان کی جگہ پر نہیں بیٹھا تھا۔ چھوٹے صاحب، آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ اشفاق صاحب نے لیپ ٹاپ میں پروجیکٹ کی ڈیٹیلز پڑھتے حدید کی طرف دیکھ کر کہا، وائی ناٹ، آپ بس جانے کی تیاری کریں، میں آدھے گھنٹے تک آتا ہوں۔ میٹنگ اسلام آباد کے ایک مہنگے ترین ہوٹل میں تھی۔ اشفاق صاحب اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے روم سے باہر چلے گئے اور حدید اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسے ایک فائل ریڈ کرتے ہوئے ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا جب اس کے موبائل پر میسج کی ٹون نے پرسکون ماحول میں ہلکا سا ارتکاش پیدا کیا۔ حدید میسج اگنور کر دیتا مگر وہ ہادی کا تھا۔ اس نے مصروف سے انداز میں اس کا میسج اوپن کر کے دیکھا تو وہ کوئی یوٹیوب کی ویڈیو تھی جس کا ٹائٹل تھا کہ یہ ایک لفظ 60 بار پڑھنے سے محبوب آپ کے قدموں میں۔ اس کا یہ غیر سنجیدہ میسج دیکھ کر حدید کو بے اختیار غصہ آیا اور وہ ابھی شٹ اپ ٹائپ کرنے ہی والا تھا جب ہادی کا فوراً میسج آیا، پلیز حدید شٹ اپ بول کر میرا شکریہ مت ادا کرنا۔ ہادی کا یہ میسج پڑھ کر وہ جو غصے میں اسے کچھ کہنے والا تھا بے اختیار مسکرا دیا۔ حدید نے اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا اور موبائل آف کر کے رکھ دیا۔ ایک نظر اپنے ہاتھ پر بندی مہنگی گھڑی پر ڈالتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر روم سے باہر نکلا تھا۔ اس کا ارادہ اس پروجیکٹ کو ہر حال میں حاصل کرنے کا تھا اور وہ جو ایک بار ٹھان لیتا تھا اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا تھا۔ زارا، اس ڈریس کے ساتھ کون سے سینڈل اچھے لگیں گے؟ ماہم نے زارا کا ڈریس الماری سے نکالتے ہوئے 2 مختلف سینڈلز اس کے جوتوں والے ریک سے اٹھا کر اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ بلیک والے، زارا نے عائشہ کے لیے گئے گفٹس پیک کرتے ہوئے کہا۔ اس کی ہیل بہت زیادہ ہے زارا، پاؤں نہ تڑوا لینا تم اپنا، بلکہ تم اسے رہنے دو، یہ دوسرے والا ہی ٹھیک ہے۔ ماہم نے زارا کے منتخب کیے ہوئے سینڈل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ پینسل ہیل تھی۔ ماہم نے اس کے برعکس اسے دوسرے جوتے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا جس کی ہیلز نارمل تھیں۔ نہیں، میں پہنوں گی اور مجھ سے اس بارے میں دوبارہ مت پوچھنا، زارا نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا اور دوبارہ گفٹس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ صبح ہی سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ زارا کا موڈ حد درجہ خراب تھا۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نورین بیگم نے اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر جانے کو کہا تو زارا نے وہاں بھی جانے سے انکار کر دیا۔ شام کو نورین بیگم نے عائشہ کے لیے کی ہوئی ساری شاپنگ اسے تھمائی اور تھوڑی خفگی سے اسے پیک کرنے کو کہا۔ زارا ان کی ناراضگی دیکھتی ہوئی اپنے دل کے غم کو ایک طرف کرتے ہوئے عائشہ خالہ کے لیے ہوئے گفٹس پیک کر رہی تھی۔ ارسلان آج دوپہر بزنس کے سلسلے میں کراچی چلے گیا تھا اور اس کی واپسی 2 دن بعد تھی۔ اس نے عائشہ کو اپنی مجبوری بتا کر فون پر معذرت کر لی تھی۔ ان کے گھر سے زارا، حیدر صاحب، نورین بیگم اور ماہم جا رہے تھے۔ ماہم کا جانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا مگر زارا کے ایک دفعہ کہنے پر اس نے حامی بھر لی تھی۔ وہ صبح سے زارا کا بجھا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زارا اس کے انکار کرنے سے مزید اداس ہو، اس لیے اس نے اس کا موڈ دیکھتے ہوئے بغیر چون چڑا کیے اس کے ایک دفعہ کہنے پر حامی بھر لی تھی۔ یار زارا، کیوں ضد کر رہی ہو صبح سے؟ یہ دیکھو کتنی بڑی ہیلز ہیں، گر جاؤ گی۔ ماہم نے اس کے پاس آتے ہوئے اسے مناتے ہوئے کہا۔ اسے اس کی پرواہ تھی۔ ماہم، میں نے کہہ دیا نا، بس میں یہی سینڈل پہنوں گی، ڈیٹس فائنل، زارا نے ضدی لہجے میں کہا۔ یو نو وٹ زارا، پوری کی پوری سڑیل بنتی جا رہی ہو تم، ماہم نے اس کے انداز پر جل کر کہا جبکہ زارا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ ماہم نے اس کے ضد کے مطابق اس کے کل پہننے کے لیے یہی سینڈل نکال دیے اور الماری سے باقی کپڑے نکالتے ہوئے الماری بند کر کے اس کے پاس آ کر بیٹھ کر اس کے ساتھ گفٹ پیک کروانے لگی۔ زارا، ماہم نے گفٹ پیک کرنے کے دوران مصروف سے انداز میں اس کا نام پکارا۔ زارا نے آخری ہاتھ میں پکڑا ہوا پیک شدہ گفٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ پریشان ہو؟ ماہم نے اس کے الجھن زدہ سے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس کنفیوزڈ ہوں، زارا نے اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی کی طرف دیکھ کر کہا۔ کھڑکی سے باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کس بات پر؟ ماہم نے تجسس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ جس وقت کا میں نے اتنا انتظار کیا اب اس کے آ جانے پر دل کیوں میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ نے مجھے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ میں اصل میں کس بات پر پریشان ہوں۔ ماہم کو زارا کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ الجھے تاثرات چہرے پر لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ زارا، میں نے فریج میں آئس کریم رکھی تھی، کھاؤ گی تم؟ لاؤں تمہارے لیے؟ ماہم نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، زارا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور اپنی ٹھوڈی کے نیچے ہاتھ رکھ کر بڑی مبہوت سی کھڑکی سے نظر آتا چاند دیکھنے لگی۔
ایسے کیسے نہیں کھاؤ گی؟ میں لے کر آتی ہوں، دونوں مل کر کھائیں گے، ماہم بظاہر حفکی سے کہتے ہوئے اسے دیکھ کر نیچے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زارا کا دھیان کہیں اور تھا۔ زارا کو لگ رہا تھا کہ آج کی رات نہیں گزرے گی۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ وہ اسے پورے 8 ماہ بعد دیکھے گی۔ کیا وہ آج بھی وہی حدید ہوگا جس کی آنکھوں میں زارا کے لیے بے پناہ محبت تھی؟ وہ جو اسے دیکھتے ہوئے ارد گرد ہر چیز فراموش کر دیتا تھا۔ دل کے کسی کونے میں اسے اپنے سامنے دیکھنے کی خوشی بھی تھی، جبکہ اس کا دل عجیب سے وہم و خدشات سے اسے روشناس کروا رہا تھا، جسے زارا نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ کیا اس کا یہ سفر اس کی زندگی تبدیل کرنے والا تھا؟ وہ پہلے جب اسلام آباد گئی تھی تب اپنا دل وہاں چھوڑ کر آئی تھی، شاید اس بار ایسا نہیں ہونے والا تھا۔ وقت کبھی بھی ہمارے لیے ایک جیسا نہیں رہتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور یہ سب اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔